अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है जो इमरान खान साहब ने 4 अक्टूबर को जलसे की कॉल दी थी। हुकूमत ने जो है वो उसका तहरीरी जवाब दिया है। इंतज़ामिया ने कहा है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो इस आड़ में हो सकता है। ज़ाहिर है दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन देखना ये है कि इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आएगा। एक अहम डेवलपमेंट और हुई जब अफगान सदर का फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को। उन्होंने टेलीफोन करके पेशावर हमले, बटबेर हमले की जो है वो शदीद मजम्मत की है और कहा है कि अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे ही ख्यालात का इजहार यहाँ से भी किया जाता है, वहाँ से भी किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है ये तो एक बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ जो इशूज़ हैं वो पुराने चले आ रहे हैं। जो इंटरनल मसाइल हैं, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है हमारे यहाँ, उसको ओवरकम करने के लिए, उस सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए किस हद तक जो है वो हुकूमत की तैयारी है। एक तरफ जलसा, ज़िला इंतज़ामिया का इनकार, और दूसरी तरफ एमक्यूएम की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि 92 में जो लोग हमारे गए हैं वो लोग तंग आकर गए हैं, अपनी जान बचाने के लिए गए थे और फाका कशी से बचने के लिए गए थे, और उनको जो है वो ये रंग ना दिया जाए कि वो कोई ट्रेनिंग हासिल करने के लिए बाकायदा यहाँ पर जो है वो गए थे। इस सारे मामले पर भी हम आज बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँगा और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया कसूरी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ हसनैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं फौजिया साहब आपसे ही जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। इमरान खान साहब ने जो 4 अक्टूबर के जलसे की कॉल दी थी, अभी रीसेंट अपडेट ये है कि ज़िला इंतज़ामिया ने ये फैसला किया है कि उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि दहशतगर्दी की आड़ में कोई बड़ा, जलसे की आड़ में कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो सकता है। तो आप लोग अब क्या प्रोग्राम बना रहे हैं कि मतलब किसी और वेन्यू पे जाएंगे, क्या करें? बहुत शुक्रिया आदिल, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। बात ये है आदिल कि ये जो जलसा या प्रोटेस्ट या जो कुछ भी सियासी जमातें करती हैं, और ख़ासकर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँगी, ये कोई मुल्क के अंदर खुदा न करे हालात ख़राब करने के लिए या कोई डिस्टेबलाइज करने के लिए, या ये कि कोई शहरियों की जान को एक रिस्क पे डाला जाए, वो इसका पर्पस नहीं है। तो लिहाजा अगर इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही है, ये तो पार्टी फ़ैसला करेगी। जब पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी या खान साहब का फ़ैसला होगा, जो हमारी लीडरशिप का, कि हमने इसको आगे चल के क्या करना है। बट ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करने वाली है जिसके अंदर खुदा ना करे कोई कुछ ख़राब किस्म के हालात पैदा हो जाए। जमहूरियत के अंदर प्रोटेस्ट करना, सामने निकलना, अपने जलसा करना, जुलूस निकालना, ये सब बहुत अच्छे काम है, कोई इसमें मसला नहीं है। बट द आइडिया इज नॉट टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड्स, और पीटीआई कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कानून की खिलाफ वर्जी हो। ठीक, रांझा साहब जरा ये बताइएगा, अब जो जलसा करना है इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, उसके लिए इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही। ये हिकमत अमली जो है ये सियासी तौर पर जो है अपनाई गई है, क्योंकि पहले भी धरने से पहले आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पर हालात ख़राब हैं, यहाँ पर धरनों की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर दी गई, या फिर वाकई हकीकतन हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ किसी किस्म का कोई जलसा नहीं हो सकता? देखिए जी, जो तहरीक इंसाफ पे या इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगी है जलसे करने के हवाले से NA 122 की कैंपेन में, उसका जो पस मंज़र है वो ये है कि एक ज़ाब्ता इखलाक है, और ज़ाब्ता इखलाक तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि और अब जो ज़ाब्ता इखलाक आया उसमें जो अब आगे देखने में सामने चीज़ें आ रही हैं कि MNAs जो हैं वो भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब जब MNAs जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में जब हिस्सा नहीं ले सकेंगे तो इमरान खान साहब की भी वही सूरत हाल बन जाती है कि बसीयत एक MNA, गो कि वो पार्टी के लीडर हैं, इस तरह पार्टी के लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं, इस तरह पार्टी के लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, और अगर वो भी जाके बहसीत, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक वज़ीर आला का जो पोजीशन है वो एक MNA से काफ़ी फ़र्क होती है, लेकिन वो एक MNA होने के साथ साथ एक सियासी जमात के लीडर भी हैं। वो ये दोनों पोजीशंस को जब यूज़ करें तो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी बन जाती है।
اب ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پہ ان کے اوپر اگر جلسوں کی پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ قانونی پابندی ہے, اس میں کوئی غیر قانونی کام تو ہے نہیں, یہ تو ضابطہ اخلاق ہے. اگر ضابطہ اخلاق میں یہ تو جو ہے وہ یہ پوائنٹ آف ویو اس میں اڈاپٹ نہیں کیا گیا. یہاں پر تو سٹانس یہ ہے ضلع انتظامیہ کا کہ جلسے کی آڑ میں دہشت گردی ہو سکتی ہے. دیکھیں جلسے, جہاں تک جلسے جلوس ہے, آپ کے سامنے ملک کے حالات ہیں کہ ابھی پچھلے دن جو پشاور ایئر فورس کیمپ کے اوپر حملہ ہوا, اس سے پہلے کئی حملے ہو چکے ہیں, اور ہمارے پنجاب کے جو ہوم منسٹر ہیں خانزادہ صاحب, ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. اور اس طرح کے کچھ دن پہلے جب انہوں نے پروونشل اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا تھا, اس وقت بھی یہ چیز جو تھی وارننگ دی گئی تھی کہ آپ اس طرح کا کوئی وہاں پہ ہجوم یا کوئی جلسہ اس طرح کا نہ کریں, کیونکہ تھریٹ تھا وہاں پہ, ٹیررسٹ سٹرائک کا خطرہ تھا. تو یہ جو سٹرائکس کا خطرہ ہے یہ تو کنٹینیوسلی آ رہا ہے. جو اس وقت ہم جس حالات میں سے گزر رہے ہیں, ان حالات میں آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ آفس ہولڈرز ہیں. آصف حسنین صاحب, آپ کے خیال میں جو تحریک انصاف کی جانب سے اس وقت جلسے کی کال دی گئی ہے 4 اکتوبر کو, اور اسلام آباد میں انتظامیہ کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے, کیا مسلم لیگ نواز کی حکومت آپ کے نزدیک کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ کوئی عمران خان صاحب نیا جو ہے وہ ان کے لیے مارکا سر کرنے جا رہے ہیں, کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پی ٹی آئی کے اس لائے عمل کا تعلق ہے, یقینی طور پر وہ اس ساری صورتحال کو بہتری طور پر جو ہے وہ خود اینالائز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسیجن لیے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں باسی, گو کہ سب کو مواقع میسر آنے چاہیے برابری کی بنیاد پر, اور وہ کوئی ضمنی الیکشن ہو یا کوئی اور الیکشن ہو, کیونکہ جب کوئی الیکشن پارٹی بنیاد پر ہو رہا ہے تو پارٹی بنیاد پر تمام پارٹیز کو اور اس کے ہیڈز ہوں, ان کے لوگوں, سب کو یہ مواقع میسر آنے چاہیے. لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں جو پی ٹی آئی نے جو پولیٹکس کی ہے, اور جس پولیٹکس کی بنیاد پر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگائے, اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ کسی بھی حلقے میں جو ہے وہ ون ون پوزیشن میں ہیں, اور ان کو ہرانے کی یا ان کے خلاف ریگنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح کراچی میں بھی آپ نے دیکھا NA 246 میں اسی قسم کا ماحول بنایا, اور اس ماحول میں خود میڈیا بھی شامل رہا کہ میڈیا نے بھی یہ پرسپشن تیار کیا کہ کراچی میں شاید اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے. لیکن جب وہ الیکشن کمپلیٹ ہوا NA 246 کا, تو سب کو وہ ساری پوزیشن واضح ہو گئی. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ NA 122 میں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے کہ وہ ون پوزیشن ضرور ہے مسلم لیگ نون کی, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے یا یہ ماحول بنانے کی یا لوگوں تک یہ میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس سیٹ کے اوپر ون کر رہے ہیں, تاکہ ان کے اس موقف کو انڈوز کیا جا سکے, اس کو انڈوز کرنے میں مدد مل سکے جو اب تک وہ کہتے چلے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ جس میں تمام لوگوں کو گو کہ اجازت ہونی چاہیے, لیکن اگر تمام لوگوں کو اس کا پابند کیا جاتا ہے, جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہو کہ ان کے لوگ بھی, ان کے MNAs بھی, ان کے وزراء بھی جو ہے وہ نہ جا سکیں, اور یہ ساری جو کمپین ہے یہ بالکل آزادانہ ماحول میں چل سکے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کسانوں کے لیے 341 ارب روپے کا پیکج وزیر اعظم اناؤنس کرتے ہیں, اس کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے. جو پیکج جو ہے وہ 7.5 ارب روپے کا شہباز شریف صاحب پنجاب کے 36 اضلاع کے لیے مختص کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں پری پول ریگنگ ہے. آپ کے نزدیک وہ پری پول ریگنگ ہے یا وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے جو چلا آ رہا ہے, کام کروا رہے ہیں, کام ہونے چاہیے؟ دیکھیں, گو کے مسائل تو کسانوں کے ہیں, اور یقینی طور پر گزشتہ 2 سالوں سے بڑی ریزرویشن رہی ہے. کسانوں کے جو فصلوں کی قیمتیں تھیں, جو ان کے باردانہ کے معاملات تھے, جو ان کے کھاد اور دیگر چیزیں شامل تھی, اس میں انتہائی ریزرویشن رہی ہے. لیکن میں سمجھتا کہ یہ سب سے بڑی چیز ٹائمنگ تھی. ان ساری چیزوں کو مسلم لیگ نون کو اگر یہ اعلانات کرنے بھی تھے تو اس کو اس ٹائم میں کر کے یہ میسج جو یہ تاثر گیا ہے کہ شاید جو ہے یہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے اور یہ نوازنے کی کوشش کی ہے. گو کہ یہ صرف 1-2 حلقے کے معاملات ہیں, تو 1-2 حلقے پہ, اور وہ بھی شہری علاقوں کے حلقے, یہ بھی شہری علاقوں کے حلقے ہیں عباسی, تو شہری علاقوں کے حلقے پہ شاید اس کے وہ اثرات نہ ہوں. اگر یہ کسی اور حلقے پہ ہوتے تو شاید اس کے وہ اثرات ہوتے, لیکن تاثر جو جا رہا ہے وہ اسی طرح کا جا رہا ہے. تو اس تاثر کو بھی مسلم لیگ کو چاہیے تھا کہ اس کو زائل کریں, اس کو ختم کریں, اور
اس قسم کے اعلانات یا ڈیولپمنٹ فنڈ کے اعلانات جو ہے وہ اس وقت روکے جا سکتے ہیں. جی دیکھیں عادل، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر میں اور عمران خان صاحب میں فرق ہے، اور ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ سب لوگ وہ ہیں جو پبلک آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں، یہ حکومت کے آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کوئی آفیشل کوئی عہدہ حکومت کا نہیں ہے عہدہ. اچھا، اور جو وہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے اس چیز پہ آبجیکشن اپنا ریز کیا ہے تو قانونی طور پہ کیا ہے، کورٹ کے اندر اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی ہے. لیکن ان کو اجازت کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہ تو اس کے اگینسٹ ہے نا، کہ وہاں پر ایم پی اے جو ہے نو تو اس کو انہوں نے کورٹ کے اندر اپیل کی ہے نا، وہ اس چیز کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حق ہے ان کا، کوئی اس میں کوئی نقصان کی بات تو نہیں ہے. تو لہٰذا دیر از اے بگ ڈفرنس. کوئی عمران خان کے پاس فنڈز نہیں ہے، کوئی ڈسکریشنری فنڈز نہیں ہے، کوئی ایم این اے کے فنڈز نہیں ہے، کہ کوئی وہ پیسہ نہیں بانٹنے جا رہے ہیں حلقوں کے اندر. وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں. ایگزیکٹلی وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں. اب آپ دیکھیے کس قسم سے وہاں پر کام ہو رہے ہیں آلریڈی. یہ تو کسان پیکج تو چلیے آپ نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ یہ پری پول ریگنگ کے اندر شامل ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا پیکج اناؤنس کیا رائٹ بفور الیکشن. آپ اگر دوسرے طریقے سے بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ بے انتہا پیسہ ہوا، ٹائمز پچھلے ٹائم کا لوٹا ہوا یا آج کا یا جو کچھ بھی ہے. ان بڑی جماعتوں کے پاس بہت پیسے ہیں، یہ لوگوں کو خریدتے ہیں. انہوں نے ابھی آپ یہ دیکھیے وہ جو خواجہ حسن صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں ان اپوزڈ، وہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے وہاں پر مل ملا کے لوگوں کے ساتھ میں کینڈیڈیٹس کی لائلٹیز خریدی گئیں، تو لہٰذا ان کو ان اپوزڈ الیکٹ کروایا گیا. تو لہٰذا یہ سب کام تو ہو رہے ہیں اور یہ لوگ تو ماہر ہیں ان چیزوں کے. اور رہا یہ کہ یہ کہنا کہ جی ہم ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں، ہم امپریشن نہیں کریٹ کر رہے. عادل دیکھیے یہ فیکٹ ہے کہ جو تحریک انصاف نے 2 سال تک اگر پروٹیسٹ کیا، جو جدوجہد کی، جو دھرنوں کے اندر لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی، جو تحریک انصاف کا موقف تھا کہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے، آپ یہ دیکھیے جو حلقہ کھلتا گیا کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ غلط. جوڈیشل کمیشن کے اندر تو یہ پتا چلا نا کہ ٹھیک ہے ریگنگ تو ہوئی ہے، لیکن آپ نے جو جس آرگنائز ریگنگ کی بات کی تھی، آپ نے جو اشارہ دیا تھا کہ اس میں یہ لوگ انوالو ہیں، جوڈیشل کمیشن نے تو اس بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جوڈیشل کمیشن نے جو کچھ بھی کہا تھا، کیونکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے بنا تھا، تحریک انصاف نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ان کے ورڈکٹ کو، اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا. مگر آپ اس کے بعد دیکھیے کہ جو یہ 3 حلقے کھلے ہیں اب تک، تینوں حلقوں کے اندر یہ تحریک انصاف کی ذمہ داری تو نہیں تھی ایک الیکشن کنڈکٹ کرنا، الیکشن کمیشن کا تھا. اور فائدہ کس کو ہوا ہے؟ ان لوگوں کو جو آج حکومت میں بیٹھے. آپ خود مجھے بتائیں عادل، کتنی یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. میں ایٹ دا پرسنل لیول ایاز صادق صاحب کو ایک بہت ڈیسنٹ آدمی سمجھتی ہوں اور وہ ہماری جماعت میں بھی رہ چکے ہیں. اٹس ناٹ اگینسٹ ہز پرسن، بٹ آپ اصولاً دیکھیے کہ آپ کی اسمبلی کا اسپیکر ایک وہ شخص تھا جس کو آج آپ کے کورٹس نے کہہ دیا کہ یہ، چاہے وہ اس کو کوئی نام دیں کہ irregularity تھی، جو کچھ بھی تھا، it was not legitimate. لہٰذا دوبارہ سے ری پولنگ ہو رہی ہے. کہتے ہیں اگر جو ہے وہ انہوں نے کہا میں نے کوئی ریگنگ تو نہیں کی نا، وہ کہتے ہیں irregularity تھی، یہ کام تھا الیکشن کمیشن کا وہ کنڈکٹ کروانے کا الیکشن، تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس میں کیوں گلٹی ہوں گا کہ یہ الیکشن خراب ہو گیا. تو اسی طرح پی ٹی آئی بھی تو ذمہ وار نہیں ہے الیکشن کمیشن کی پالیسیز جو ہوئی ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ جو ان کی irregularities تھیں، جو ان کی انکمپٹنس تھی، اور جو الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا، اس کی سزا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے ووٹرز کو ملی، جن ووٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تبدیلی کے لیے، چینج کے لیے، عمران خان کے لیے. وہ ووٹ ان سے چھین لیا گیا اور وہ ان کے اوپوننٹس کو دے دیا گیا. تو غلط بات ہے نا. تو اس میں پی ٹی آئی کی بھی تو کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں وہ لیکن یہ بھی آپ کی assumption ہے نا، وہاں پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہاں تو کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ادھر گیا ہے، وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں بے ضابطگی ہوئی ہے. بٹ عادل کون نمبر 1 اگر وہاں سے سپوزنگ اینی 1-2 میں ایاز صادق صاحب جیتے تو خان صاحب واز نمبر 2 رائٹ. But we feel that he was number 1. اور جب ہم نے سارے ایویڈنس پرووائڈ کی، جب یہ اتنے لمبے کیسز چلے، تو کورٹ نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ بھائی جو بیگز کھولے، جو ووٹس کاؤنٹ کیے، جو تھم پرنٹس مسنگ تھے، تمام چیزیں جو تھیں وہ اس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں. آپ نے ذرا بات کی ہے کہ ان پارٹیوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ اگر گورنمنٹ کوئی پیکج اناؤنس نہ بھی کرے تو خود سے یہ بندہ خرید لیتے ہیں. آج کل تو نیب بڑا کام کر رہا ہے، کرپشن کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کی پکڑ دکڑ کر رہا ہے. محسن راجہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا، ایک عام تاثر یہ ہے کہ نیب اب آپ لوگوں کے یعنی حکومت کے
انفلوئنس سے آزاد ہو چکا ہے اور کھل کر کام کر رہا ہے. نیب کا کنٹرول ہے کس کے پاس؟ ہاں جی عادل، میں آپ کے نیب والے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو کسانوں کے پیکج کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. وہ یہ کہ جو کسانوں کے پیکج کی ابھی فوزیہ قصوری صاحبہ جو فرما رہی تھی کہ یہ پری پول ریگنگ کے لیے یہ بھی ایک اس طرح کی چیز ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کسان آج سے کوئی 8-9 مہینوں سے مشکلات سے گزر رہے تھے. اب اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی کسانوں کو مسلم لیگ نون نے ہی کہا تھا کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور آپ جلوس کریں، آپ جلسے نکالیں، آپ ریلیاں نکالیں، پنجاب کو گورن بھی تو کر رہے تھے، نہیں کر تو رہے ہیں. اب لیکن 8 ماہ میں جو ہے ایسا کیا ہو گیا کہ جس سے 8 ماہ میں نہیں، یہ جو کسانوں کی تحریک تھی ان کے ڈیفرنٹ ایشوز آ رہے تھے، ان کو ان پٹس کے اوپر ایشوز تھے اور وہ بارہا دفعہ آپ خود میڈیا سے ان ٹچ ہیں، آپ تو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے باہر انہوں نے یہ احتجاج کیا اور یہ پیکج اناؤنس ہونے سے کچھ 15-20 دن پہلے انہوں نے ایک احتجاج کیا وہاں پہ جا کے لاہور میں. پھر عمران خان صاحب جو تھے وہ ان کے، اب اگر عمران خان صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پول ریگنگ ہے تو پھر عمران خان صاحب جا کے کسانوں کے جلسے جلوسوں میں کیوں جا کے وہ آگ پہ تیل چھڑک رہے ہیں؟ تو پھر اگر یہ پری پول ریگنگ ہمارے کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے پرابلمز کو ریزالو کرنا. جب ہم پرابلم ریزالو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ پہلے پرابلم خود ایک جو ہوتی ہے اس کے بیچ میں جمپ ان کرتے ہیں، جب ہم اس کا سولوشن دیتے ہیں کہتے ہیں. لیکن مجھے زرانجہ صاحب یہ بتائیے گا نا، 7 سال سے آپ کی وہاں پر حکومت ہے، اس حکومت نے کسانوں کے مسائل حل کیوں نہیں کیے؟ جب وہ سڑکوں پر نکلے تب کیوں یاد آیا کہ اس مسئلے کو حل جو ہیں کسانوں کے مسائل جو ہیں اس کے بیچ میں جو آپ کا ڈیولوشن جب یہ ہوئی ہے اور جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے تب ایگریکلچر منسٹری جو تھی، اس پہ بہت لمبی بحث ہے. یہ ایگریکلچر منسٹری پھر ختم ہوئی وفاق سے، کچھ چیزیں جو تھیں وفاق میں رہ گئیں، جو ہماری اضافی فصل تھی، جو ہماری یہاں پر کراپس ہوتی ہیں، جو سرپلس ہوتی ہیں، ان کو ڈسپوز آف کرنا فورن منڈیوں میں ایک ایسا وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہو گیا جو کہ یہ ڈیوالو ہونے کے بعد ایگریکلچر منسٹری کی، اس کے بعد ابھی تک وہ ویکیوم فل نہیں ہو سکا. اور اگر نیب پہ آ جائے گا سر، نیب کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ نیب کے اوپر میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں، ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اور جو برسل سے چھپی ہے، جس کے بیچ میں مسلم لیگ نون کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ باہر بیٹھا ہوا ایک ادارہ ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس نے رپورٹ ریلیز کی ہے پچھلے 3 حکومتوں کی. پرویز مشرف صاحب کی حکومت کو سب سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ کہا گیا ہے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور موجودہ گورنمنٹ کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو کرپشن کو مکمل طور پہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پچھلی گورنمنٹس کی نسبت پاکستان میں اس حکومت نے بہت نمایاں تبدیلی دکھائی ہے کرپشن کے حوالے سے. کتنے پرانے کرپٹ لوگ تھے جو آپ نے پکڑے ہیں اگر پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی اور پیپلز پارٹی کے دور میں؟ دیکھیے جی، ایک بڑی پرابلم یہ رہی کہ 2002 سے لے کے 2008 تک کرپشن کے جتنے سکینڈلز ہوئے ان کے اوپر نیب کام نہیں کر سکی. اور اس کے بعد 2008 کا جب دور آتا ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب اور پولیٹیکل جماعتیں ہم لوگوں پہ خود پرویز مشرف صاحب کے دور پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے اور بالکل ہمیں صرف سیاست سے نااہل کرنے کے لیے، ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہم پہ ایسے کیسز بنائے گئے جس کے اوپر ہمیں جو لینڈ ریونیو فیس یا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ پے نہ کرنے کا بھی نیب کا کیس بنا دیا گیا. اس طرح کے نیب کے کیسز بنے ہیں. اب جب گیلانی صاحب اور جب مساق جمہوریت ہوا تو انہوں نے یہ بات کی کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ کام غلط کیا کہ انہوں نے بالکل ہی نیب کو کسی کام کے لیے بھی استعمال نہیں کیا. نیب کو کسی کام، میں مان رہا ہوں آپ کی بات، نیب کو ان کو ریفارم کرنا چاہیے تھا، نیب کو بالکل ادارے کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کو 5 سال بالکل فنکشن نہیں کرنے دیا. اب اس 5 سال میں نیب نے کیا کرنا تھا؟ اس نے 2002 سے لے کے 2008 تک کے کیسز نکالنے تھے اور پھر اس کے بعد ابھی اگر نیب فنکشنل ہوتی تو 2008 سے لے کے 2013 کے کیسز بھی نکالتی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب نیب اس وقت جو ہے، آپ اگر ان کی ریویو رپورٹ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 200-300 سے زیادہ کیسز جو ہیں ان کے اوپر تیزی سے کام شروع ہوا ہے، جس میں جو پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بھی خلاف کیسز چلائے گئے. اور ہم نے خود ایز اے پارٹی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے بیچ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کرپشن میں انوالو اگر پایا گیا تو ہم اس کو خود آگے کریں گے. اب رانا مشہود کے خلاف بھی یہاں پہ کیس بنا ہے، گورنمنٹ کا اس کے بارے میں گورنمنٹ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ رانا مشہود کے خلاف کوئی ایویڈنس لے کر آتے ہیں تو آپ پروسیڈ کریں. پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی احتساب ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی احتساب ہو رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ ابھی چند ماہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تیزی آئی ہے. اس سے پہلے جو ہے
جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں دیکھیں اس کے بیچ میں ایک اور بھی چیز ہے جو نیب کا بل پڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں اس خود کمیٹی میں بھی اس کے بیچ میں اب دو ایشوز ہیں کہ وہ جب بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں 2 دفعہ آیا ہے تو وہ بل کے اوپر کچھ اس کی جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے جس کے بیچ میں نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس کے اوپر ایک بڑا بحث ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ تمام لوگوں کو اس کو فوری طور پر ریزالو کر کے جو اس کی ریفارمز ہیں نیب کی ان کو پارلیمنٹ کے تھرو اپروو کرا لینا چاہیے تاکہ یہ ادارہ بہتر ہو کے کام کر سکے. پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے کوشش بالکل کر رہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ نیب کو ریوائیو کر سکیں اور کرپشن فری کریں اپنے ملک کو. اس کے معاملے میں گورنمنٹ کی بڑی کلیئرٹی ہے. اچھا دیکھیں عادل، محسن اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ بڑی لمبی بحث ہے اور یہ سب کچھ ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے اور یہ بہت پرانے مسائل ہیں، یہ آج نہیں ہوئے ہیں، چاہے وہ کسان ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، آپ کسی ادارے کو، بزنس مین ہوں، ٹریڈرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، آپ کہیں پاکستان کے شہریوں کو دیکھیے، اس ملک میں لوگ تڑپ رہے ہیں کیونکہ اب لوگ چیخ اٹھے ہیں. کب تک ان کو انصاف سے آپ دور رکھیں گے؟ آپ کب تک ان کو یوز کریں گے اور ایکسپلوئٹ کریں گے؟ پیپل آر ناؤ ریولٹنگ اگینسٹ دس. یہ ایک بہت بڑی چینج پاکستان میں آ گئی ہے. اب پاکستان پیچھے کی طرف نہیں جا سکتا. اٹ کین ناٹ بی لائک ان دا پاسٹ ان دی 80s اینڈ 90s کہ ہر حکومت کہے کہ ہم آئیں اور آپ وکٹمائزیشن کرنے کے لیے کیسز بنائیں جھوٹے، اور پھر دوسری حکومت آئے پھر وہ بیٹھے اور باریاں لے کے ملک کو لوٹے. اب یہ نہیں ہونے والا ہے. اب یہ بدل چکا ہے پاکستان. دیکھیے میں ایگری کرتی ہوں کہ یہ حکومتوں کا اور ریاستوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں، ان کی جان اور مال کا. اپنے شہریوں کو یہ ان کا فرض ہے. ہمارے آئین کو دیکھیں بھائی، ایجوکیشن، تعلیم، ہر چیز، یہ تمام چیزیں آئین کا حصہ ہیں. کیا پاکستان میں وہ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سولوشن نکالا اس چیز کا، آپ کی تو 5 سال پہلے بھی حکومت تھی پنجاب کے اندر، ایک کنٹینیوٹی تھی. آپ کے پاس تو پہلے بھی کنٹرول تھا. نیب پہ میں ابھی آ رہی ہوں. نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کسان پیکج. آئی ایم کمنگ ٹو نیب. کسانوں کے مسئلے ہیں اور حل ہونے چاہیے تھے، اور اچھی بات ہے کہ اگر چلیے اب حل ہوئے، مگر جو جس مقصد سے یہ کیا گیا ہے اتنی جلدی کے اندر یہ جو پیکج اناؤنس کیا ہے، obviously it amounts to pre-poll rigging. اگر آپ کے پاس حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا پیسہ ہے، آپ اس کو اپنے ووٹرز کو اس لیے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنے ووٹس لیں، اس لیے آپ کو ان کی یاد آئی. دیکھیے آج لاہور کے اندر کیا ہوا. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں تو آصف حسنین صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو نیب اس وقت ایکشن کر رہا ہے، فوزیہ قصوری صاحبہ میں اس پہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں، بالکل اس پر آخر بات کریں گے، لیکن محسن صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے کچھ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ریفارمز اب کیوں یاد آئی ہیں جب ایکشن شروع ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے نیب بالکل ٹھیک کیوں تھا؟ اور ایم کیو ایم کے اس معاملے پر کیا رائے ہے کہ یہ نیب اس وقت جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے؟ بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے. بریک سے پہلے آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا کمپلیٹ کیجئے گا. جی آپ عادل نیب کا جو کہہ رہے تھے، تو دیکھیے میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی پاکستان میں، جب پہلے زرداری صاحب کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اس وقت کتنے بڑے بڑے ٹال کلیمز کیے گئے تھے میاں نواز شریف کی طرف سے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، ہم کیسز کھولیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کیا ہوا ہے؟ واٹ از ہیپننگ وتھ نیب؟ نتھنگ. Because political will is absent. جب تک آپ کا will نہیں ہوگا کہ آپ نے احتساب کرنا ہے across the board all the provinces of Pakistan without any political consideration، اور احتساب پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہ احتساب آج قوم کو نظر آ رہا ہے عادل کہ وہ رینجرز کروا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ ریلیٹڈ ہے ٹو ٹیرر آلسو. ان کی جو ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب کرپشن کے اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آصف حسنین صاحب، نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے یا کسی کے ایما پر کر رہا ہے؟ بہتر ہے کیا؟ ایم کیو ایم کی اس معاملے میں کیا رہے؟ عباسی دیکھیں، ہمیشہ یہ سوالات اٹھائے گئے اور یہ ریزرویشن لوگوں کی رہی ہے، نیب کے حوالے سے ہو جائے، ایف آئی اے کے حوالے سے ہو جائے، کہ یہ ادارے جو ان کی خود مختاری ہونی چاہیے وہ ان اداروں کی خود مختاری کبھی رہی نہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، دو افراد جو ہے وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ نیب کے چیئرمین کا تقرر کریں، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب عمل ہے. یا تو اس کو پورا پارلیمنٹ کرے، نہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اچھی ساکھ والا آدمی
وہ FIA کا ہیڈ ہو اور نیب کا ہیڈ ہو, یہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اچھے نام وہاں پر جائیں اور وہاں سے یہ ڈیسیجن ہو کہ جی یہ فلانا آدمی ہے جس کو اس ادارے کا چیئرمین ہو چاہیے. جب تک اس ادارے کا چیئرمین اور اس کی ساتھ بات نہیں ہوگی, معاملہ اس پر یہ اس قسم کے ریزرویشن رہیں گے. عظمیٰ عدالت عالیہ کیسے مداخلت کرے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں 150 کیسز اس وقت نیب کے پاس ہیں. اس 150 کیسز میں جو نام ہے وہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے بیشتر نام ہیں. نیب اس پہ کارروائی اس لیے نہیں کر سکتا کہ نیب کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں, وہ اسپیس موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ رکھتے ہیں تو آج تک نیب اور FIA اس انداز میں کام نہ کرنے کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ رینجرز اور دیگر لوگ انوالو ہو رہے ہیں اور اس پر بھی ایشوز جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی رینجرز کا ڈومین نہیں ہے. ہم آج بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ جب تک ان ساری چیزوں کا میکینزم نہیں بنائیں گے, دیکھیں آپ کے جو الزامات اب تک ہیں نیب کے اوپر اور FIA کے اوپر, یہی تو الزامات تھے کہ جو حکومت آتی ہے وہ بڑے بڑے کرپشن کرتی ہے, لوٹ مار کرتی ہے, ان کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو اپنے کیسز کو جو ہے واش کروا لیتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے سوئس کیسز ہوں یا جتنے بڑے بڑے انڈسٹری کے لون کے کیسز ہوں, بڑے بڑے انڈسٹری کے نام پر لون نہیں گئے, کاروبار کے نام پر لون نہیں گئے, آصف حسین صاحب ذرا آپ یہ بتائیے گا, بڑے لوگوں کے نام ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. وہ یہاں پر ایک میں نیب کے حوالے سے عادل صاحب جو نیب کے حوالے سے آپ ایک بات یہ کر رہے تھے, جو ابھی نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا نیا طریقہ جو بل میں آیا ہے اس کے بیچ میں الیکشن کی تجویز دی گئی ہے نیب کے چیئرمین کی, اور اس کو منتخب کرنے کے لیے گورنمنٹ اپوزیشن, اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اور باقی ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز, ان لوگوں کو انوالو کر کے ایک 10 یا 12-15 لوگوں کی ایک کمیٹی بنے گی جس میں پارلیمنٹ میں سے بھی 2 ایکسٹرا MNAs لیے جائیں گے. یہ 15 لوگوں کی ایک ہوگی اور یہ ووٹنگ کریں گے. اس ووٹنگ کے پیٹرن کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ مناسب ہے, وہاں پر بھی اگر کوئی دھاندلی ہو گئی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہ بات ہے نا کہ اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو نیب کے چیئرمین کا جو سلیکشن کا یا الیکشن کا جو پروسیس ہو اس کو اتنا بہتر کیا جائے کہ اس میں جو امپارشیلٹی ہے وہ انشور کی جائے کہ وہ بندہ ایسا آئے جس کے اوپر کوئی بھی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی حرف نہ کہہ سکے. تو یہ اس کی صورتحال چل رہی تھی. آپ کے پارٹی کے رانا مشہود صاحب کہتے ہیں کہ نیب چیئرمین ان سے پرسنل ہو رہے ہیں. یہ تو اور جگہوں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے, دوسروں کو بھی ادارے پہ تو اعتراض ہے, لیکن چیئرمین سے متعلق ان کی یہ رائے نہیں ہے کہ وہ پرسنلائز ہو رہے ہیں. ان کو کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے, حالانکہ یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نے طے کیا تھا کہ چیئرمین نیب کون ہوں گے. اب ان کو ان کا کام کرنے دیں اگر وہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. میں جو رانا مشہود صاحب ہیں ان کے حوالے سے رانا مشہود صاحب خود بہتر جواب دے سکیں گے کہ ان سے کس طرح سے وہ پرسنل ہوئے ہیں. جو نیب کا اصل کام ہے, ابھی ہوا کیا ہے, نیب کی جو پچھلے 10 سال کی جو ایک پرابلم آئی ہے جس کے بیچ میں نیب بالکل کام نہیں کر سکی, اور جو نیب نے جلد بازی میں ایک سپریم کورٹ کے پریشر پہ رپورٹ پیش کی ہے, اب اس کا پرابلم ریزن یہ تھا کہ نیب نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا ہوا تھا. نیب نے اپنی انویسٹیگیشنز اتنی زیادہ پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں اور ان ایسی انکوائریز کھولی ہوئی ہیں جن کے بیچ میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بس ایک بندے نے کمپلین ڈال دی ہے لیکن ایویڈنس نہیں ہے. اب قانون جو ہے وہ ہمیشہ ایویڈنس کی بنیاد پہ آگے چلتا ہے. کئی دفعہ اب قاسم ضیاء کے کیس میں کیا ہوا کہ قاسم ضیاء کو اریسٹ کیا گیا, ایک سٹاک مارکیٹ کا ایشو تھا, اگر اس کے بیچ میں جو اس کے کلیمنٹس ہیں وہ بھی ڈیٹرمن نہیں ہوئے. کلیمنٹس تو اب ڈیٹرمن ہو رہے ہیں, اشتہار بعد میں دیا گیا اریسٹ کرنے کے بعد, ان کو اریسٹ پہلے کیا گیا, پلی بارگین تو انہوں نے کر لی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر آپ ہوم ورک کمپلیٹ کریں گے, نیب کو ابھی کیا چاہیے, نیب یہ بتا دینا اگر کچھ کیا نہیں ہے تو پلی بارگین کیوں کیا؟ دیکھیں جو انہوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا قاسم ضیاء نے کچھ نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں اور نیب کمپلینٹ ڈریون آرگنائزیشن, جب بھی آپ نیب ریفرنس کمپلینٹ ڈریون آرگنائزیشن بھی ہے, لیکن کمپلینٹ کوئی بھی بندہ ڈال سکتا ہے, لیکن اس کمپلینٹ میں کتنی صداقت ہے یہ انویسٹیگیشن نیب کا کام ہے کہ وہ انکوائری کرنا. اب وہ انکوائری اگر پراپرلی کرتے ہیں, میں آپ کو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات, میں چیئرمین نیب ڈیسائیڈڈ کہ یہ کیا کرنا ہے اس کیس میں کیا نہیں کرنا, اگر آپ نے اس کو آٹونومس باڈی بنایا تو جو پلی بارگین, دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ہائی کورٹ سے جا کے کیوں ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں.
ہائی کورٹ سے کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو نیب کے، جب وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن میں لوگ جاتے ہیں تو وہ امپراپر اور انکمپلیٹ ایویڈنس کی وجہ سے ان کا ریفرنس اسٹرائک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا، میرا یہ تو پھر آپ کے لاز میں مسئلہ ہے نا، پھر یہ اس میں کسی انڈیویجول کا مسئلہ تو نہیں ہوا. عادل لاز میں مسئلہ نہیں ہے، انویسٹیگیشن میں مسئلہ ہے، انکوائری میں مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک لسٹ دی 21 کیسز کی ایک لسٹ دے دی گی پرائم منسٹر صاحب کے اگینسٹ. اب وہ کیا ہوا کہ وہ جو کیسز ہیں یہ وہ کیسز ہیں جو جنرل پرویز مشرف نے پوری کوشش کی تھی جب پرائم منسٹر کو جیل میں ڈالا گیا تھا 97 میں، جب ملٹری کو ہوا تھا 99 میں، تو اس وقت انہوں نے وہ کیسز بنوانے کی کوشش کی. سارے کیسز ایسے ہی ہیں، لیکن وہ کوئی بھی پارٹی والے کہتے ہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ نواز لیگ نے کیسز بنائے تھے، مشرف صاحب نے کیسز بنائے تھے. میری بات ذرا مکمل ہونے دیں. اس ملک میں سب کی یہی کمپلین ہے. دیکھیں کمپلین کی بات نہیں ہے، مطلب کون سا ادارہ جو ہوتا کیا تھا کہ پرویز مشرف جب گورنمنٹ میں آیا ہوا اور یہاں نہیں ہوا، پرویز مشرف جب گورنمنٹ میں آیا، پرویز مشرف نے پرائم منسٹر نواز شریف کے اگینسٹ کیسز بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو ایویڈنس ملا نہیں ہے، اس نے اربوں روپے خرچ کیے باہر کے ممالک میں جا کے انویسٹیگیشن کرانے کے لیے، کچھ نہیں ملا، لیکن وہ انکوائری ایز اٹ از اسٹینڈ کر رہی ہے. مجھے اب ذرا آگے بڑھنا ہے، ان انکوائریز کو ختم ہونا چاہیے. ذرا آصف حسنین صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا کہ جی 92 میں جو کارکنان وہاں پر گئے تھے وہ جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے گئے تھے، وہاں پر جو ہے جب فاقہ کشی سے بچنے کے لیے گئے تھے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے گئے تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف جو ہے یہ کوئی کیس بلڈ کر رہی ہے؟ وہاں پر تو کنفیشنز ہو رہے ہیں آپ کے، آج بھی جو ہے وہ ایک 2-4 لوگوں کو جن کو اریسٹ کیا ہے سی ٹی ڈی کراچی نے کہا کہ جی یہ تو را سے جو ہے یہ سپورٹ لیتے تھے. عباسی بڑا عجیب المیہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان بننے میں جو تحریکیں چلیں جن علاقوں میں یو پی سی پی اور جن علاقوں میں یہ تحریکیں چلیں پاکستان بننے کے لیے اور انہوں نے ہجرت کی، ان کی پاکستان سے غیر مشروط وابستگی تھی، حمایت تھی، ان کے اوپر 1% بھی کوئی ایلیگیشن نہ ہونا چاہیے. 92 میں جو آپریشن ہوا بالکل صحیح کہا کہ 92 کے آپریشن میں، کیونکہ جب ریاستی آپریشن ہوتا ہے یا ریاستی جبر ہوتا ہے تو اس صورتحال میں مڈل کلاس کی ایک جو جماعت تھی ایم کے ایم، اس کے لوگ جو ہے مختلف علاقوں میں گئے، جن کو جہاں پہ بھی جو ہے ایکسیس ملی وہ ان علاقوں میں آسانی سے چلے گئے اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ باہر مطلب مختلف، کوئی ساؤتھ افریقہ چلا گیا، کوئی جو ہے یورپ چلا گیا، کوئی لنڈن چلا گیا، کوئی اگر بھارت چلا گیا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے. اس میں کسی کی بھی کوئی انٹینشن یا ڈائریکشن ایسی نہیں تھی کہ جو ایم کے ایم نے کسی کو بھیج دیا ہو یا ایم کے ایم نے کسی کو بھیجا ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں آج اگر شام یا دیگر جگہوں پر واقعات ہو رہے ہیں یا عراق میں واقعات ہو رہے ہیں، بمبنگ ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں اگر جا رہے ہیں تو وہ تو اس جبر کی بنیاد پہ جا رہے ہیں اور اپنی جانیں بچانے کی. کیا آپ کے خیال میں کراچی میں شام اور جو ہے وہ مصر والی صورتحال ہے؟ اگر دیکھیں بات شام اور مصر کی صورتحال کی نہیں ہے، اگر کوئی لوگ کسی بھی علاقے میں زیادتی ہوتی ہے، جبر ہوتا ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کسی جگہ پہ بھی جہاں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے، اپنی جان کا تحفظ سمجھتا ہے، اگر وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں چلا جاتا ہے تو اس پہ خدا نخواستہ کسی کمیونٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک لے کے رانجھا صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی حکومت نے کیا کراچی میں ایسے حالات 92 میں بھی آپ کی حکومت تھی پیدا کیے تھے اور کیا ابھی بھی ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے یہ مشکل کھڑی ہو گئی؟ ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ سن رہے ہوں گے آصف حسنین صاحب کے تحفظات. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ظاہر ہے کہ ریاستی آپریشن لانچ کیے جائیں کسی پارٹی کے اگینسٹ اور ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے تو پھر جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کہیں بھی بھاگنا پڑتا ہے، چاہے بھارت کیوں نہ ہو. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا، اب آصف حسنین صاحب
میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. تو یہ بھی ان لوگوں میں موجود تھے جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے لاتعداد بڑی طویل تک تقاریر کی اور کہا کہ جناب آپریشن شروع کیا جائے, ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. اور ان کی پرزور جو تھی اپنی ڈیمانڈ, اس کے اوپر گورنمنٹ نے کراچی کا آپریشن سٹارٹ کیا. پھر اس کے اوپر اے پی سی بھی کال کی گئی, تمام جماعتوں کا کنسنسس ہوا, اور کنسنسس کے بیچ میں یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی, اور یہ بات ہوئی کہ جب سپریم کورٹ کا جو ایک وہاں پہ فیصلہ بھی ہے جس کے بیچ میں تمام سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز کا حوالہ دیا گیا اور ان کے ایویڈنسز جو تھے اس فیصلے کے بیچ میں موجود تھے, تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ آپریشن جب ہوگا تو یہ آپریشن اکراس دا بورڈ ہوگا, اس کے بیچ میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ پارشل آپریشن ہوگا, ایک جماعت کے خلاف آپریشن ہوگا. اور یہ اس وقت تحفظات یہ تھے کہ یہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی آپ کے, یا تو یہ اس وقت آپ نے آصف حسنین صاحب حامی بھر لی, اور اس وقت انہوں نے حامی بھری, اس وقت انہوں نے حامی بھری عادل بھائی. اور اس کے بعد پھر جب یہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس آپریشن کے بیچ میں ہم نے کہا کہ آپ کے تحفظات ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کے تحفظات حل کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس آپریشن میں صرف ایم کیو ایم نہیں, پیپلز پارٹی بھی, سنی تحریک بھی, طالبان بھی, اس طرح کی جتنے بھی بینڈ آرگنائزیشنز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, وہ آپریشن اکراس دا بورڈ چل رہا ہے. تو وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف ٹارگیٹڈ نہیں ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, میں رانجھا صاحب کی بات کو بالکل انڈوز کروں گا, لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب یہ کوئی آپریشن ہوتا ہے اور ماضی کے جو آپریشن تھے اس میں جو زیادتیاں تھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں, جس کو شاید 1.5-2 سال تک حکومت نے جو ہے وہ نہیں سمجھا. اور آپ جب ہم نے ریزگنیشن دیے تو آپ نے خود دیکھا کہ حکومت اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہاں جی یہ کمیٹی ہونی چاہیے. ہم نے پہلے بھی اس بات کو کہا. دوسری طرف یہ کہ اسی کراچی شہر میں باقی آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے پاس بھی معلومات ہے کہ تمام وہ کالعدم تنظیمیں کہ جو مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں وہ آج کھلے عام کراچی میں نہ صرف یہ کہ ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہیں بلکہ مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں. ان کے ٹی وی پہ بیانات بھی آ رہے ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹ بھی ٹی وی پر آ رہے ہیں, اور وہ ان کے جو رہنما, ان کے جو لوگ ہیں وہ کھلے عام موو کر رہے ہیں, کھلے عام کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے بل میں فنڈنگ کر رہے ہیں, کھالیں جمع کر رہے ہیں, سارے ان کو ساری سہولتیں. ہم آج یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل جماعت جس کی ریزرویشن ہے, جس کی ذمہ داری ہے حکومت کی, اس کو سنیں, ہمارے گریونسز کو سنیں, کمیٹی بنائے. ہم آپریشن کے خلاف نہ تھے نہ ہیں, لیکن اس آپریشن کو آج آپ کے تجزیہ نگار مختلف ٹی وی چینل پہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں آ کے کہ واقعتاً زیادتی ہو رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے, ایسا تاثر جا رہا ہے کہ یہ صرف ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہا ہے, یعنی صرف چھاپا مارا جا رہا ہے. تو ایم کیو ایم پہ سپریم کورٹ میں جو جماعتوں, سپریم کورٹ میں, اب بات صرف 1 منٹ کے لیے, سپریم کورٹ میں جو سیاسی جماعتوں کے نام تھے اس میں جماعت اسلامی بھی تھی, اے این پی تھی, پیپلز پارٹی تھی, دیگر سیاسی جماعتیں تھیں. اس میں سے کسی ایک سیاسی جماعت کا بتا دیں کہ منصورہ پہ چھاپا مارا گیا یا پیپلز پارٹی کے بلاول ہاؤس پہ چھاپا مارا گیا, نہیں مارا گیا. ہم بھی آج یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی باقی سارے لوگ فرشتے ہو گئے, اور آج ایم کیو ایم کے 90 پر چھاپا مارنے سے لے کر جو بھی آپ نے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگائے, سہولت مرزا کے اسٹیٹمنٹ سے لے کر بلدیہ ٹاؤن کے اسٹیٹمنٹ, اور جن لوگوں کو آپ نے پکڑا 90 سے, وہ قمر منصور ہو, سہولت مرزا کا بیان تو اپنا بیان تھا نا, اس میں الزام کیا تھا؟ دیکھیں میں یہاں پہ سہولت مرزا کا جو بھی بیان تھا, جو بھی بیان تھا, اس بیان کے بعد کیا ہوا؟ جو ایلیگیشن لگا تھا آپ نے ہمارے فیس کو تو خراب کر دیا, مگر بیان کے بعد آپ نے اس پہ کارروائی کیا کی. آپ نے کیف الورا کو پکڑا, قمر منصور کو پکڑا, اور آپ نے دیگر لوگوں کو پکڑا. آپ نے جاری رہے گی. پاکستان از ایٹ وار. یہ ہم اندرونی بھی مقابلہ کر رہے ہیں دشمنوں کا, اور ہم اپنے بارڈرز کی جو ہماری فوج ڈیفینس کر رہی ہے ہوم لینڈ کی, وہ اپنی جگہ ایک ریالٹی ہے. بہت چیلنجز ہیں پاکستان کے. پاکستان کو ضرورت ہے احتساب کی, امن کی. اس ملک کے لوگ بہت قربانیاں دے چکے ہیں, چاہے وہ ہمارے فوجی ہوں, چاہے وہ ہمارے عام شہری ہوں. اتنی انسنٹ لائفز ضائع ہو چکی ہیں کہ حالات اس نوعیت تک ہی تو پہنچ گئے تھے, اس خرابی تک پہنچ گئے تھے. اتنی نااہلی تھی حکومتوں کی, ان کا اتنا فیلئر تھا, ان کے ایڈمنسٹریٹو فیلئرز تھے, ان کے اتنے سوالات تھے جن کے ان کے پاس جواب نہیں تھے. لہٰذا
یہ جو رینجرز لیکن اب کارپوریشن ان شروع اداروں ہوا کو کیا کریں؟ میں آپ کو فوجی صاحبہ، بتاؤں یہ سی ٹی ڈی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک بات ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریسٹ کرتا ہے لوگوں کو کراچی کے واٹر بورڈ سے، اور وہاں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے را سے ٹریننگ لی ہے. ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا وہ نام لیتے ہیں کہ جی ندیم نصرت جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ آرڈرز دیے، تو محمد انور نے ہمیں فلانے سے ملوایا. کیا ان ریاستی اداروں کے بیانات پر اعتبار نہ کیا جائے، یا پھر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ جو سیاسی جماعت بھی ہے اس کے بیانات پر اعتبار نہ کیا جائے؟ ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچتا جب جو ہے وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے صورتحال سامنے نہیں آتی. آصف حسنین صاحب کا یہ خیال ہے کہ کیا بنا ان الزامات کا جو آپ نے ہم پر لگائے، پھر الزامات کا جواب بھی تو دینا چاہیے. عباسی میں ایک بات میں اور کہوں میں گا. آپ کو بہت وہ بول رہے ہیں کہ میں بول رہی ہوں؟ جی آصف صاحب. میں بول رہی ہوں. جی عباسی میں جی آصف صاحب کوئی بات کہنا گا کہ جی میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پوری پاکستان کی تاریخ دیکھیں، جو غداروں کی تاریخ، راہ کے ایجنڈوں کی تاریخ، تو آپ کو خواجہ ناظم الدین سے لے کر مولوی عبدالحق سے لے کر خان عبد الولی خان سے لے کر اطالو مینگر، شیخ بخش مغری یا بگٹی سے لے کر جو لوگ بھی ہوں گے، فاطمہ جناح تک، وہ کے سارے یا تو بلوچستان سے ہوں گے یا کے پی کے سے ہوں گے یا سندھ سے ہوں گے. تو کیا سارے راہ کے ایجنٹ اور غداروں کی تاریخ ان 3 صوبوں سے ہے؟ اور ساری کی ساری جو کلندن تنظیمیں بین آؤٹ فٹ کے بڑے بڑے ہیڈ کوارٹر یا مجاہدین کے نام پر پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر کے اس نہج تک پہنچانے میں، دیکھیں میں یہاں پہ آصف صاحب کی بات کا جواب ایک ضرور دینا چاہوں گا. وہ وہاں پر موجود ہیں. تو مجھے ایک بھی غدار، ایک بھی راہ کا ایجنٹ جو ہے ان 3 صوبوں کے علاوہ تو ہمیں آصف صاحب یہ ایک بات جو آپ نے کی کہ راہ کے ولی خان بھی کلیئر ہوتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ آپ جناح بھی رو صرف یہ بتا دیں کہ ہماری تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا اس طریقے سے بھارت کو کہا ہے کہ آپ آئیں یہاں پر حملہ کر دیں؟ آپ کو آنے کی کسی نے دعوت دی ہو کہ آپ آئیں کراچی پہ آ جائیں، آپ یہاں پر ہمارے ملک پہ نیٹو کو بلائیں کہ جی آپ آئیں، اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا تقریروں میں؟ دیکھیں ابھی آپ ان کی سپیچز نکال کے دیکھ لیں، جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں، کسی بندے نے بھی ایسی باتیں نہیں کی جو الطاف حسین نے اپنی سپیچ میں باتیں کی. ٹھیک ہے، اب اگر وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد آج یہ کہتے ہیں کہ وہ غصے میں بات کر گئے، میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ آصف صاحب سارا دن ان کی صفائیاں دیتے رہتے ہیں، وہ الطاف حسین آتے ہیں، وہ ایک رات کو تقریر کرتے ہیں اور وہ سارا کام ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت آپریشن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، فوزیہ قصوری صاحبہ فرسٹ، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی پلیز گو. شروع یہ آپریشن سندھ سے اس لیے ہوا کہ سب سے زیادہ ڈیٹیریوریٹڈ اور پریشان کن حالات سندھ کے تھے، کراچی کے تھے. کراچی پاکستان کی جان ہے، ہب ہے، یہ ہمارے ملک کا انڈسٹریل ہب ہے. یہ بھی حقیقت ہے، وہاں 20 25 لوگ ایک دن میں 50 لوگ بھی مرتے. کتنی وہاں پر ہر قسم کے مافیاز آپریٹ کر رہے تھے، ہر قسم کی نوعیت کا وہاں پر کرائم ہو رہا تھا اور کھلے عام ہو رہا تھا. اور اب سے نہیں ہو رہا تھا، پہلے سے ہو رہا ہے. یعنی زرداری صاحب کی حکومت جب تھی پیپلز پارٹی کی، اس وقت سے ہو رہا تھا. ان کے تو اپنے جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ بھی حالات نہ کنٹرول کر سکے اور ریزائن کر گئے، اور پھر جو انہوں نے خوفناک کہانیاں سب کو سنائی ہیں، تو لہٰذا یہ شروع آپریشن وہیں سے ہونا تھا. میں ایک عام شہری کی طرح، اب یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے عادل، میں یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ کرے، خدا کرے کہ یہ آپریشن ملک کے ان تمام حصوں میں پہنچے جہاں جہاں ضرورت ہے. ہمارے معاشرے سے جو یہ کرپشن کا ناسور ہے، جو ٹیررزم ہے، اس کو ختم کرنا ہے. یہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے، وی آر ایٹ وار رائٹ ناؤ. پاکستان ایک جنگ کی حالت کے اندر ہے. اور یہ میں ایگری کرتی ہوں ہمارے بھائی جو ایم کیو ایم سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں عادل، میں خود اردو سپیکنگ ہوں، میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور مائی پیرنٹس مائیگریٹڈ فرام انڈیا، تو میں اردو سپیکنگ فیملی، مگر میں مہاجر نہیں ہوں. میں پاکستان میں پیدا ہوئی، ایک آزاد پاکستان میں، اور میں پاکستانی ہوں. اور پورا پاکستان جو ہے اس کے بارے میں میں سوچتی ہوں جس طرح یہ بھی سوچتے ہوں گے، جس طرح آپ بھی سوچتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ بالکل اس آپریشن کے اندر اس قسم کی ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور میں فی الحال نہیں سمجھ رہی، میری ناقص رائے یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ یہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. جہاں جہاں کرائم ہے، جہاں جہاں مافیاز ہیں، وہاں یہ پہنچ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آصف حسنین صاحب، فوزیہ قصوری صاحب، فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. ذرا بریف کامنٹ کیجیے گا سر، وقت ختم ہو گیا. میں صرف یہ بتا رہا تھا، دیکھیں میں رانجھا صاحب کی گفتگو میں رانجھا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر
ख्वाजा आसिफ इस किस्म के बयान दे। अल्ताफ भाई ने तो बयान देकर उसमें माजरत कर ली, लेकिन ख्वाजा आसिफ अगर बयान दे, गुलाम मुस्तफा खर अगर कहें कि टैंकों पर चढ़ के आएंगे या फिर कोई और इस किस्म के स्टेटमेंट दे, तो वो तो सन ऑफ द सॉइल होता है, वो सन ऑफ द सॉइल होता है। लेकिन आप बाहर से किसी को आने की दावत दे देंगे, चाहता हूँ आप लोगों से। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।